बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें द पल्स, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। ईरान लंबी जंग की तैयारी कर रहा है। ईरानी तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि 24 घंटे दिन रात ये काम हो रहा है। नए मिसाइल तैयार किए जा रहे हैं, नए ड्रोन्स तैयार किए जा रहे हैं और ज़ेरे ज़मीन असलहे के डिपो को और ज्यादा महफूज बनाया जा रहा है। यह है ईरान की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि जुम्मे के दिन से मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। अमेरिकी मीडिया कह रहा है 3 से 5 दिन का सिर्फ सीज़फायर है, यह मुस्तकिल नहीं है। तो जुम्मे तक अगर कोई अच्छी खबर आ गई तो अच्छी बात, वरना फिर 3 से 5 दिन में कहीं खुदा न खास्ता सीज़फायर खत्म ना हो जाए। CNN की रिपोर्ट है कि अमेरिका को असलहे की बड़ी कमी का सामना है और अगर कोई बड़ी जंग छिड़ जाए तो इस वक्त सालों लगेंगे अमेरिका को वापस उस लेवल तक पहुंचने में जितना असलहा ईरान के खिलाफ अमेरिका इस्तेमाल कर चुका है। 1.5 ट्रिलियन यानी 1500 अरब डॉलर का दिफाई बजट, दुनिया की तारीख का, अमेरिका की तारीख का भी और दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट आ रहा है। तो अमेरिका आगे की भी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो सकें। पाकिस्तान नाउमीद नहीं है और इस तरह ट्रंप ने फिर इशारा दिया है कि जुम्मे को मुज़ाकरात हो सकते हैं। नजर यह आ रहा है कि अब मजीद जंग अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। अगरचे अभी नाकाबंदी जारी है, आबन हुर्मुज़ की भी ईरान ने कर रखी है और दूसरी तरफ आबन हुर्मुज़ से आगे ईरान के जहाज आ जा नहीं सकते, ट्रंप ने आगे नाकाबंदी की हुई है। मगर खबर यह है कि फिर भी ईरान अपना तेल बेचने में कामयाब हो रहा है। वो जहाज़ों को बदल रहे हैं और उनका नंबर नहीं पता लगता, किसी और के जहाज इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर भी ईरान अपना तेल बेच पा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया इकरा हारिस ने, मशहूर मारूफ एंकर पर्सन है, सहाफ़ी तज्जियाकार। कुछ देर में इनिका निसार भी ज्वाइन करेंगी और मेरे साथ हैं रहमान अजहर। आप इनको टेलीविजन पर देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। इकरा, आपको क्या लग रहा है, ट्रंप जिस तरह बात करते हैं, कभी कहते हैं जी अगर मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अब जुम्मे के दिन का उन्होंने कह दिया है। फिर अमेरिकी मीडिया कह रहा है 3 से 5 दिन सीज फायर रहेगा। आप क्या देख रही हैं कि वाकई जुम्मे को मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया उसामा आपके वक्त का। यहाँ पर ये बात काबिल जिक्र है कि अब डोनाल्ड ट्रंप भी इस जंग से निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक ऐसी जंग में फंसा बैठे हैं कि अब अमेरिका के अंदर से उन पर खासा प्रेशर हो रहा है। एक तरफ आपने जिक्र किया डिफेंस बजट आ रहा है, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, उसके बाद एक ऐसी इजराइल लॉबी है जिसको खुश सदर ट्रंप ने रखना है। फिर डिफेंस साज असलहा खास फैक्ट्रियों के जो मालिकान हैं उन्हें खुश उन्होंने रखना है। ये तमाम फैक्टर्स जो हैं, अब वो अमेरिकी सदर चाहते तो यही है कि डील से जल्द फाइनल हो, क्योंकि अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि ये जो सीज फायर है ये प्रोलॉन्ग हो और इसका हल जल्द से जल्द निकलना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम ईरान की तरफ देखें तो सदर ट्रंप जो बयान देते हैं उसको वैलिडेट ईरानी गवर्नमेंट या फिर पासदाराने इनकलाब नहीं करती, और फिर बज़ाहिर ये लगता है कि शायद ईरानी क़यादत का एक मौक़िफ़ है और फिर जो एक मौक़िफ़ पासदाराने इनकलाब रखती है वो कहीं ना कहीं किसी डिसीजन पे आने नहीं देते। लेकिन वी कैन होप तो पाकिस्तान अपनी कोशिशें कर रहा है और हमने देखा कि फील्ड मार्शल साहब को तेहरान गए, जाहिर बात है वो तेहरान गए और वहां पर रहे। तो हम ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत सी चीजों पर पेशरफ्त हुई होगी, बहुत सी चीजों पर जो डेडलॉक है वो खत्म हुआ होगा। लेकिन एक बड़ा डिफरेंस ऑफ फिनोमेना हमने इस दफा देखा है कि अब हम शायद वैल्यू करते हैं कि जो डिप्लोमेसी और पीस टॉक बैकडोर पे होती है शायद वही फ्रूटफुल होती है, क्योंकि सदर ट्रंप के बयान सोशल मीडिया और मीडिया पर आकर जिस तरीके से चीजों को खराब करते हैं या फिर दूसरी साइड से जो चीजें आती हैं और फिर मीडिया भी फिर उन्हीं को डिस्कस करता है, वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और सिचुएशन को मजीद गंभीर बना देते हैं। मतलब अब हम कह रहे हैं कि फ्राइडे को सदर ट्रंप कह रहे हैं मुआहदा हो जाएगा, पर अभी इसकी कोई वैलिडेशन ईरानी गवर्नमेंट तो नहीं दे रही आपको। सही। अच्छा रहमान, पिंडी इस्लामाबाद में चल क्या रहा है? बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। अब तो कई दिन हो गए, 4 दिन से ऐसा माहौल बना हुआ है कि अब आ रहे हैं वफूद, अब आ रहे हैं। अब लगता है कि जुम्मे का कह दिया है तो वो माहौल अभी भी लगता है पिंडी इस्लामाबाद में बरकरार रहेगा। अब बहुत शुक्रिया उसामा, एक तो सबसे पहले अपने शो में इनवाइट करने का। और मेरा ख्याल है पिछले 40-50 दिनों से जब से ये जंग चल रही है हम सब जो है वो ईरान के एक्सपर्ट जो है वो बन गए हैं। लेकिन अच्छा है कि आपने पूछा पिंडी इस्लामाबाद में जो है वो क्या हो रहा है। तो पिंडी इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर भी वही कंफ्यूजन है और चीज़ों को अभी वो जैसे कहा जाता है ना कि हतमी तौर पर जो है वो कोई फैसला नहीं हुआ। तैयारियां यहाँ पर पूरी हैं। रास्ते आपको पता है पहले से इन्होंने बंद करने शुरू कर दिए थे और एक इम्कान ये था कि ये जो मंगल गुजरा है इस
दिन जो है वो दोनों के दरमियान जो है वो कोई मुलाकात जो है वो इस्लामाबाद के अंदर हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है, पाकिस्तान इस सारे मुज़ाकराती अमल में उसामा एक मुज़ाकरात कार का या सहूलत कार का और एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है, और पाकिस्तान के इस किरदार को देखते हुए कुछ लिमिटेशंस हैं। पाकिस्तान ने सबसे पहले जो है वो दोनों के दरमियान जो पैगामात का तबादला था उसे करके कुछ राह हमवार की कि जहां पर दोनों के दरमियान कोई इंगेजमेंट हो सके, किसी तरह का भी कोई राब्ता हो सके। फिर हमने देखा कि वो जो रोल था वो थोड़ा सा और बढ़ा, और पाकिस्तान जो मैसेजेस के बाद पाकिस्तान ने दोनों तरफ से बात करना शुरू की, और दोनों तरफ की जो पोजीशंस हैं उनको किसी हद तक पाकिस्तान ने नरम किया। फिर उसके बाद हमने पाकिस्तान का किरदार थोड़ा सा और अपग्रेड होते देखा। वो इस तरह से हुआ कि जब ये यहाँ पर आए, इस्लामाबाद आकर मिले, तो पाकिस्तान उस मेज पर मौजूद रहा जिस मेज पर जो है वो दोनों को बिठाया गया और दोनों ने आपस में जो है वो बात की। तो ये पाकिस्तान का रोल था। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि सीज फायर कायम रहा, और उसकी वजह भी पाकिस्तान की सफारतकारी थी। और ना सिर्फ वो कायम रहा बल्कि उसके बाद हमने दो बड़े अहम दौरे देखे। एक तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा था जिसमें वो सऊदी अरब गए, उन्होंने जो है वो तुर्किया का दौरा किया, और फिर दूसरी तरफ फील्ड मार्शल का दौरा था जिसमें वो ईरान गए और वहां पर जाकर उन्होंने वक्त गुजारा, और वहां जाकर बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे जो मामलात थे जो कंट्रोवर्शियल थे, ऐसा लगा कि उन्हें बहुत हद तक जो है वो आगे लेके गए। और ये किसी भी गैर मुल्की जो है वो इतनी जो पर्सनैलिटी है उसका इस तरह से ईरान का इन हालात में दौरा बड़ा गैर मामूली था। अब पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि जो आपने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की ट्वीट देखी होगी कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे किरदार की कुछ लिमिटेशंस हैं। फैसला जो है वो इन दोनों पार्टीज ने करना है, और खास तौर पर ये जो दो इश्यूज हैं बड़े इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर इशू और अबनाए हुर्मुज वाला इशू, इस पर जो फैसला है वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों और दूसरी तरफ ईरान को करना है। हम उसमें फैसिलिटेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे आकर, और जहां पर दोनों से हमने बात की है, सिफारतकारी को भी हमने मौका दिया है, वहां पर कुछ हमारी भी लिमिटेशंस है। वहां पर जो है वो दोनों ममालिक की जो पोजीशन है, दोनों पार्टीज की जो पोजीशन है, वो अभी तक ऐसा लगता है कि वो अभी तक वहां पर जो है वो रुके हुए हैं। कल जो उम्मीद हुई है कि जहां पर जो है वो ट्रंप ने सीज फायर को मजीद आगे बढ़ाने का जो है वो फैसला किया, उसके बाद अब इस बात के इम्कानात इस्लामाबाद में काफी रोशन है कि इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर से ये आ जाएंगे, क्योंकि वो देखिए जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो एक एक करके होने हैं दोनों तरफ से। पहले अमेरिका की तरफ से हुआ, उन्होंने अब सीज फायर बढ़ा दिया है, उम्मीद है कि अब ईरान की तरफ से भी जवाब आएगा, कुछ जहाजों को छोड़ने की बात हो रही है। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अब हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो है वो ये मामला आगे बढ़ा है। लेकिन हतमी तौर पर जो है वो ज़ाहिरी तौर पर अभी देखना है कि ईरान का रिस्पांस जो है वो क्या आता है। अब ईरान की तरफ से कोई एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिया जाएगा जिसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि जुमे के दिन इन दोनों की कोई इस्लामाबाद में बात हो जाए। अच्छा इकरा, एक तरफ हम देखते हैं ईरान पूरा कॉन्फिडेंस पाकिस्तान पर शो करता है। ट्रंप का ताजा बयान कि मैंने सीज फायर इसलिए एक्सटेंड किया कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ जबरदस्त लोग हैं और उनके कहने पर मैं कर रहा हूं, हम सीज फायर को कंटिन्यू कर रहे हैं और मैंने कोई हमला नहीं किया, ना हम हमला करेंगे इनके कहने पर। यह ट्रस्ट का लेवल है जो छोटी बात नहीं। लेकिन इसराइल बड़ा कम डिस्कस होता है, उसका तो काफी ज्यादा असर है अमेरिका पर, तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस तो अभी भी इस्तेमाल हो सकता है। इकरा जी, इकरा को आवाज आ रही? सॉरी, आप रिपीट करेंगे? जी मैं अर्ज कर रहा हूं कि चूंकि इसमें तीन अभी पार्टीज नजर आ रही हैं, रहमान ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान तो चले बीच में सिर्फ ये कोऑर्डिनेशन करवा रहा है, क्योंकि ये बात बड़ी हैरानकुन भी है, अजीब भी है कि पाकिस्तान किसी भी तरह से बराह रास्त जंग में नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं ममालिक जो जंग से बाहर है उनमें पाकिस्तान सरफहरिस्त नजर आता है। इसलिए पाकिस्तान की वैसे भी कोशिश है कि खित्ते में जंग किसी तरह से रुकवाई जा सके। अब उसमें एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, दोनों पाकिस्तान पर ट्रस्ट करते नजर आ रहे हैं। हत्ता कि डोनाल्ड ट्रंप का मैंने बयान जिस तरह से बताया कि पाकिस्तान के कहने पर मैं सीज फायर कर रहा हूं, एक्सटेंड कर रहा हूं और हमला भी नहीं कर रहा ईरान पर, क्योंकि बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान का रोल है। लेकिन इसराइल वो ना पाकिस्तान की सुनता है, कभी ऐसा लगता है कि वो तो अमेरिका की भी नहीं सुन रहा, और उसको ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं किया जाता कि वो बराह रास्त कहीं नहीं बैठ रहे, ना ईरान के साथ बैठ रहा है, ना अमेरिका की कोई इस तरह की सिटिंग उनके साथ होती है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि उनकी लॉबिंग ना हो या इसराइल का इन्फ्लुएंस बिल्कुल अमेरिका पे खत्म हो गया। इसमें तो कोई शक नहीं है, इसराइल तो चाहता ही नहीं है कि ये जंग खत्म हो, और इसराइल की जो लॉबी है अमेरिका में वो आप जानते हैं, जो वहां पर
موجود ہیں اسٹیبلشمنٹ، امریکن اسٹیبلشمنٹ میں بڑے تگڑے لوگ موجود ہیں، اور وہ لوگ تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو. اور اسرائیل کو کنٹرول کرنا میرا خیال ہے بہت حد تک ایران کے بھی جو تحفظات ہیں وہ اس سے بھی جڑے ہوئے ہیں کہ وہ کوئی ایسی گارنٹی چاہتا ہے جو یہ انشور کرے کہ دوبارہ اس طرح کا کوئی بھی اٹیک ایران پہ نہ ہو، یا پھر ایران کو دوبارہ ٹارگٹ نہ کیا جائے. اور وہ obviously امریکہ اس لیے کر سکتا ہے کیونکہ only America is the power who can control Israel. یا پھر اسرائیل کو کنٹرول کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان اور اس طرح ہمارے تو باقی روابط اس کے ساتھ ہے نہیں. پوری دنیا اب یہ سمجھ رہی ہے، اسپیشلی یورپ. اگر آپ آج کا بیان دیکھیں یورپی یونین انرجی کمشنر کا، انہوں نے کہا کہ جی ایران جنگ کی وجہ سے یورپ کو روزانہ تقریباً کوئی $600 ملین کا نقصان ہو رہا ہے. اور یہ ایسا بحران ہے جو شاید 1973 اور 2022 کے بحرانوں جتنا سنگین ہو. سو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب معاشی طور کے اوپر یورپ میں ہو، چاہے ایشیا کے اندر ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ عرب ممالک ہو، معاشی طور پہ جو اسٹریس آ رہا ہے، جو آ چکا ہے یا جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، وہ تمام چیزیں انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اب اس پہ امن ہونا چاہیے. اور پروبیبلی اس پر کہا بھی یہی جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے سیز فائر نے 3 سے 4 دن ضرور پرولونگ کیے، لیکن اس سے زیادہ پرولونگ نہیں کریں گے، بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ اب اس کو ختم ہونا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں آبنائے ہرمز کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ابھی بھی ناکہ بندی کی، لیکن پھر بھی کچھ ایسے 34 ٹینکرز ایران کے جو آبنائے ہرمز کو جو ہے وہ پار کر چکے ہیں. اور وہ آبنائے ہرمز کو امریکہ ایک پریشر فیکٹر کے طور پر استعمال اب کرنا چاہتا ہے تاکہ ایران اب ٹیبل پر آئے، ایران اب مذاکرات کرے. حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کو ایران نے جس طریقے سے پہلے تو آج سے پہلے کبھی آبنائے ہرمز کی بات نہیں ہوئی، تو آبنائے ہرمز کو جس طریقے سے ایران نے ٹیکٹیکل یوز کیا اور اس کے بعد جس طریقے سے امریکہ پر پریشر ہوا، مجھے نہیں لگتا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ایران پر کوئی دباؤ برقرار رکھ سکتی ہے. ایران تو ایک گارنٹی چاہتا ہے، اور شاید وہ کشتیاں اب جلا چکا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب انہیں کوئی ایسی گارنٹی چاہیے، اور شاید پاکستان گارنٹی نہیں دے سکتا. گارنٹی کو یہ گارنٹیز کا ایک بڑا ایشو آ رہا ہے کہ ایران کہتا ہے جی ہمیں امریکہ پہ ٹرسٹ نہیں، ہم پاکستان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن پاکستان کس طرح سے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ ممکن بھی نہیں ہے. انیکا نثار نے ہمیں جوائن کیا ہے. انیکا یہ بتائیے گا کہ کیا جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ میں جے ڈی وینس شاید ان لوگوں میں شامل ہیں جو جنگ نہیں چاہتے تھے، اسی طرح کچھ اور ایڈوائزرز ہیں جو بالکل جنگ چاہتے تھے اور ٹرمپ اب نکلنا بھی چاہ رہے ہیں، لیکن کیا ایران میں بھی دو سوچیں ہیں؟ ایک پاسدار انقلاب ہیں جو زیادہ سخت موقف رکھتے ہیں، دوسری طرف ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو بیانات دیتی ہے، چاہے ان کے سفیر ہوں دیگر ہوں، کہ جی ہم امید کرتے ہیں کہ معاملات سلجھ جائیں گے، اب بھی امید ہے، ہم آئیں گے اگر یہ بات مان لی جائے. تو وہاں بھی دو سوچیں، اس وجہ سے بھی ایک کنفیوژن نظر آتی ہے اور پھر مذاکرات آگے بڑھتے بڑھتے کہیں رک جاتے ہیں. دیکھیے 100% دونوں اطراف دو دھڑے ہیں، اور وہ دونوں دھڑے اس لیے ہیں بیکاز جو ایران کے اندر اس ٹائم پہ کنفیوژن ہے وہ ان اٹ سیلف یو ایس اے کی پیدا کردہ کنفیوژن ہے. کیونکہ اگر یو ایس اے نے آیت اللہ خامنہ کو شہید نہ کیا ہوتا تو آج ایک جو سپریم لیڈر والی جو ایک رول ہے جو مجتبیٰ خامنہ نے اب پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ دا فیکٹ از کہ اس ٹائم تک ابھی تک وہ منظر عام پر نہیں آئے، اور اس کی وجہ سے بہت سارا ابہام بھی پایا جاتا ہے. IRGC کی طرف سے بھی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی وہ یہی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم لوگ پولیٹیکل لوگوں کی بجائے وی ول لسن ٹو دی سپریم لیڈر. ایران کا جو اسٹرکچر ہے، اس جو گورننس کا اسٹرکچر ہے، اس گورننس کے اسٹرکچر کے اندر جو سپریم لیڈر یا جو ریلیجس لیڈر ہیں ان کے خامنہ ہے، ان کی انتہائی اہمیت ہے. اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہاں آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہاں دو ٹائپس کی نیویز ہیں، ایک IRGC کی اور ایک فارمل نیوی ہے. اسی طریقے سے دو ٹائپ کی آرمیز ہیں، ایک IRGC کی ہے، ایک نارمل آرمی ہے. اور جو نارمل ہے وہ تو پولیٹیکل انفلوئنس کے اندر ہیں، جو پارلیمنٹری سسٹم ہے ان کا اس کے اندر ہے. لیکن جو دوسری والی سائڈ ہے IRGC کی، وہ ڈائریکٹلی ریلیجس ریزنز کی وجہ سے جس ٹائم پر انقلاب آیا تھا، اسلامی انقلاب آیا تھا، تو اس ٹائم پر بنی تھی، اور اسی لیے بنی تھی کہ کسی طریقے سے بھی اسلامی انقلاب کو کوئی خطرہ نہ ہو. تو جب تک وہاں سے آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئے گی تو ان کے لیے ماننا بڑا مشکل ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ ایون پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے ادھر بڑا ایک مسئلہ ہوا ہوگا، اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنی عوام کو سیٹسفائی کرنا ہے. اور دونوں اطراف یہ مسئلہ ہے، اس لیے کیونکہ ٹرمپ کے الیکشنز آ رہے ہیں بائی دی اینڈ آف دس ایئر ان نومبر، اور دوسری طرف ایران کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کی پبلک سینٹیمنٹ اس ٹائم پر بہت ایکسٹریم ہے.
کیونکہ ان کے اوپر بارہا اٹیکس کیے گئے اور ایک ایسے ٹائم پر اٹیک کیے گئے جس ٹائم پر کمپلیٹلی ڈپلومیٹک سولوشن کی طرف جا رہے تھے. تو ان کا وہ جو ایک ڈپلومیٹک سولوشن کی طرف اعتماد ہوتا ہے اس کا بہت شدید فقدان ہے اس ٹائم پر, اور اس کے فقدان کی وجہ سے ان کو نہیں معلوم کہ اگر ڈپلومیٹک سولوشن کی طرف چلے بھی جائیں تو کوئی شارٹ ٹرم سولوشن نکال کے جو یو ایس ہے وہ کہیں دوبارہ اٹیک نہ کر دے ایران کے اوپر. اسی لیے ان کی ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس ٹائم پر پرماننٹ سولوشن اینڈ آگے چل کے کوئی اس طرح کا اٹیک نہ کیا جائے ایران کے اوپر, اس کی گارنٹی دی جائے. اب اس طرح کی گارنٹی دینا یو ایس اے کے لیے بھی بڑا مشکل ہے, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کا بغل بچہ اسرائیل جو ہے وہ قابو سے باہر ہے, اور اگر کوئی بچہ قابو سے باہر ہو تو اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وی نو کہ لاسٹ ٹائم بھی اسرائیل نے 2 دفعہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کو سبوتاج کیا ہے. وی نو کہ اس بار بھی لیبنن کی جو 10 روزہ سیز فائر ہے, اس 10 روزہ سیز فائر کے اندر بھی کئی دفعہ لیبنن کے اوپر اٹیک کیا گیا, ایون جو ابھی ریسنٹلی اٹیک کیا گیا وہ بھی. اینڈ وی آلسو نو کہ جو گلف ممالک کے اندر, جو مڈل ایسٹ کے ممالک کے اندر بہت سارے اٹیکس ہیں, ان میں سے کئیوں کو ایران نے قبول کیا اور کچھ کو ایران نے قبول نہیں بھی کیا. وہ کدھر سے آ رہے ہو سکتے ہیں, who could be the spoiler, we all know that. تو اس ٹائم پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ نے بات کیا کرنی ہے یا آپ نے سائن کرنے ہیں یا نہیں کرنے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو پر کیا جائے, اور اس کو پر کرنے کے لیے بہت ساری ایسے مراحل ہیں جن سے ابھی گزرنا ہوگا, اور ان مراحل کے اندر سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ جو وعدہ کیا جائے وہ دونوں اطراف سے پورا کیا جائے, اور دونوں سائڈ کے اوپر جو انکنسسٹنسیز ہیں ان دی ڈیسیژن میکنگ اسٹرکچر, چاہے وہ ایران کا ہو یا یو ایس اے کا ہو, ان کو پر کیا جائے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ کبھی بھی جنگ نہیں چاہتے تھے. ون آف دا بگیسٹ ریزنز ہے کہ ایک تو وہ ماگا کے سپورٹر, دوسرا یہ کہ وہ آنے والے دنوں کے اندر پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہوں گے, اور پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ کے طور پر یو ایس اے کی عوام اب اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتی کہ جنگ کی جائے. دوسری طرف ایران کے اندر بھی پبلک سینٹیمنٹ ہے. تو یہ جو گیپ ان کی عوام کا ہے اور جو ٹرسٹ کا ہے, اس کو پر کرنا اس ٹائم پر ایک بہت بڑا چیلنج ہے, وچ پاکستان از ٹرائنگ کہ اس کو کسی طریقے سے برج کر سکے. پاکستان کو تو دنیا سراہ رہی ہے, لیکن اس میں رحمان ایک بات یہ کہی جا رہی ہے, جس طرح ابھی پروفیسر منانڈی ہیں بڑے مشہور, ان کو انٹرنیشنل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے, بات کی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں جی 24 گھنٹے اس وقت ایران جنگ کی تیاری کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک فارمولا یہ کہا جاتا ہے, تھیوری ہوتی ہے کہ جی کون کتنا سسٹین کر سکتا ہے, برداشت کر سکتا ہے, کتنا افورڈ کر سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ایران واقعی اب مزید جنگ افورڈ کر سکتا ہے, یا امریکہ مزید جنگ افورڈ کر سکتا ہے؟ ایک تو ایرانیوں نے اس سے پہلے ثابت کیا ہے کہ وہ جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کا یہ اندازہ تھا, تجزیہ کاروں کا, کہ ایران میں جس طرح سے جو پہلی ایک ہم نے پہلا حملہ دیکھا امریکہ اور اسرائیل کا, جس میں ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی, سپریم کمانڈر کو شہید کیا گیا, اس کے علاوہ باقی بھی جو ان کے بڑی جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ تھی اس کو نشانہ بنایا گیا. تو اس وقت بہت لوگوں کا اندازہ تھا کہ شاید اب ایران کے لیے وقت کم بچا ہے. امریکہ کا اپنا بھی خود بھی یہ اندازہ تھا کہ رجیم چینج ہوگا, اس کے بعد جو ہے وہ نئی قیادت آ جائے گی. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جو نوجوان قیادت تھی دونوں طرف, جو پولیٹیکل لیڈرشپ میں بھی, ریلیجیس لیڈرشپ میں بھی, اور پھر سب سے عام بات یہ ہے کہ IRGC میں بھی, تو وہ جو لوگ آئے ان میں شاید جو وہ زیادہ سخت گیر تھے, ان کی جو زیادہ جو ہے وہ ایک ہارڈ لائن اپروچ تھی, اور جو سینئر لوگ تھے جنہیں امریکہ کی طرف سے, اسرائیل کی طرف سے نشانہ بنایا گیا, وہ شاید پھر تھوڑا سیاسی طور پر جو ہے وہ کوئی معاملات کو آگے لے جانے کے بارے میں سوچ سکتے تھے. لیکن یہ جو ایران کی جو نئی لیڈرشپ آئی, ایک تو ظاہری طور پر جو ہے وہ ان کا جو ریئیکشن تھا وہ یہ کہ ان کے اوپر لوگوں کو شہید کیا گیا, اور اس کے بعد ان کا ریئیکشن تھا وہ سے ذرا سخت تھا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ان کی جو لائن ہے وہ تھوڑے یہ سخت گیر اور جارحانہ رویے کے حامل ہیں, اور یہی چیز جو ہے وہ آپ کو ایران کی اپروچ میں بھی نظر آتی ہے. تو 40-45 دن تو ایران نے جو ہے وہ اس لڑائی کو لڑا ہے, اور ایسے طریقے سے لڑا ہے کہ جہاں پر ایک طرف جنگوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ وار آف ریسورسز جو ہے وہ ہے, لیکن یہ وار آف ریسورسز سے زیادہ یہ وار آف اسٹریٹجی جو ہے وہ بن گئی. تو یہ چیز جو ہے وہ یہاں تک تو جو ہے وہ ایران جو ہے وہ اس جنگ کو جو ہے وہ لے آیا. لیکن ظاہری طور پر نقصان تو ان کا بہت ہوا ہے, اور نقصان ایران ایک ایسا ملک ہے, وہاں پر ہم نے دیکھا لوگوں اور جو ان کا انفراسٹرکچر تھا اس کو بھی جو ہے وہ بہت نقصان پہنچا.
امریکہ کی کیپیسٹی زیادہ ہے کیونکہ امریکہ پر ایک تو براہ راست حملے نہیں ہو رہے, امریکہ حملے کر رہا ہے تو وہاں پر ان کو ایک کاسٹ تو ہے ان کے لیے, لیکن وہ کاسٹ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی جو قیمت ہے وہ ایران کو چکانی پڑ رہی ہے. تو میرا خیال ہے اگر آپ دونوں پارٹیز کو دیکھیں تو ظاہری طور پر جو ہے وہ ایران بھی اب یہ چاہے گا کہ اب اس معاملے کو جو ہے وہ اس سے نکل کر آگے کس طرح سے بڑھا جا سکتا ہے. دیکھیے آپ نے مذاکرات کرنے ہیں پوزیشن آف اسٹرینتھ سے, جنگ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جاری نہیں رہ سکتی, اور ظاہری بات ہے یہ چیز ایران کو بھی, ایران کے پالیسی سازوں کو بھی پتا ہے, دے آر ویری اسمارٹ. انہوں نے بڑا ایک طریقے کے ساتھ پچھلی 4 دہائیاں 45 سال میں اسی ویسٹ کو جو ہے وہ ڈیل کیا ہے, اسی امریکہ کو ڈیل کیا ہے, تو اب وہ بھی چاہیں گے. لیکن اس وقت جو ایشوز ہیں جن میں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ایک آبنائے ہرمز کا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا لبنان والا ایشو تھا, اور پھر جو ہے وہ تیسرا نیوکلیئر والا ایشو ہے. یہ 3 بنیادی ایشوز ہیں. 2 ایشوز تو تقریباً جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو چکے ہیں, لیکن یہ جو آبنائے ہرمز والا ایشو ہے اس کو لے کر اب وہ مذاکرات میں پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھیے اس جنگ میں اگر دونوں کے لیے ایٹ لیسٹ ایران کی قیادت اس وقت یہ چاہے گی کہ ایک وننگ پوزیشن کے اندر جو ہے وہ اس مذاکراتی ٹیبل پر وہ بیٹھیں, اور اس مذاکرات کا کوئی بھی نتیجہ نکلے وہ اگر ایک ون لاس سچویشن نہ ہو تو کم از کم ون ون سچویشن ہو دونوں کے لیے. امریکہ تو ظاہری بات ہے اپنی وکٹری کلیم کرے گا, جو صدر ٹرمپ کا ایک رویہ وہ تو آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جیت گئے ہیں, جنگ تو ہم نے جو ہے وہ بہت پہلے جیت لی تھی, اہداف بھی ہم نے حاصل کر لیے تھے. تو ایران اس وقت یہ چاہے گا کہ اگر وہ اب اس مذاکراتی ٹیبل پر جانا ہے اسے, اور پھر اس مذاکراتی ٹیبل سے اٹھنا ہے, تو اس کے لیے ایک وننگ سچویشن, اس کے لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے نیوکلیئر ایشو شاید اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے. لبنان والے ایشو میں بھی ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں, لیکن یہ جو آبنائے ہرمز والا ایشو ہے اور ایران کی جو ایسٹس والا ایشو ہے کہ ان کے جو ایسٹس فروزن ہیں خاص طور پر جو ہے وہ کچھ دیگر ممالک کے اندر, وہاں پر جو ہے وہ ان کے لیے کوئی ایسا نتیجہ ضرور ہو کہ جس کے اوپر انہیں اس مذاکراتی میز پر اپنی فتح نظر آئے. اور یہی وجہ ہے کہ جو نئی لیڈرشپ ہے ایران کی, اس کی جو لائن ہے وہ تھوڑی آپ کو جو ہے وہ جارحانہ اور سخت گیر جو ہے وہ نظر آئے. صحیح. ابھی کیا گیم آف نروز ہے کہ جس طرح آخری وقت تک ایران نے کہا کہ جی ہم آئیں گے اگر یہ ناکہ بندی ختم ہو جاتی ہے, اور پھر وہ ٹرمپ نے کہا کہ میں سوچوں گا, لیکن ناکہ بندی ختم نہیں کی, تو یہ کیا جان بوجھ کر یہ سوچ سمجھ کر کیا جا رہا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, پریشر بڑھایا جا رہا ہے, جس پر بات کر رہے ہیں ایمان نظر کے پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے وہ آنا چاہتے ہیں. اسی پر ہم مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کو مذاکرات ہو سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ پچھلی دفعہ یہ ہوا کہ ایران نے شرط رکھی تب تک ہمارا وقت نہیں آئے گا جب تک ناکہ بندی ختم نہیں ہوتی, اور امریکہ کہتا رہا کہ جی آپ نے ہرمز دوبارہ کھولو, ناکہ بندی تو ہم ختم نہیں کریں گے. کیا اس دفعہ دونوں پیچھے ہٹیں گے؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال, کیونکہ بیٹھیں گے تو بات ہوگی. یہاں تک خبریں آ چکی تھیں کہ اس دفعہ چیزیں طے ہو جائیں گی, پھر بیٹھا جائے گا پہلے راؤنڈ کی نسبت, کہ جی پہلے ہی سامنے بیٹھ جائیں, پھر چیزیں کافی حد تک آگے بڑھ چکی تھیں. مثال کے طور پر کہ ایران تیار تھا کہ 5 سال کے لیے ہم یورینیم افزودہ نہیں کریں گے, امریکہ کہہ رہا تھا 20 سال کے لیے نہ کرو. یعنی یہ بات تو آ گئی تھی کہ اچھا کچھ عرصے کے لیے یورینیم افزودہ نہیں کیا جاتا. پھر ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ہم یورینیم حاصل کریں گے, ایران تیار ہو گیا ہے کہ افزودہ یورینیم, انرچڈ یورینیم جو زمین کے نیچے دبا ہوا ہے وہ ہمیں ایران دے دے گا. ایران نے کہا صاف انکار, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اقرا, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب جب بھی مذاکرات ہوں گے اس سے پہلے چیزیں طے ہو جائیں گی؟ کیونکہ یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ صرف ایک پریشر ٹیکٹکس ہیں, جو رحمان نظر نے صحیح بات کی کہ پوائنٹ آف اسٹرینتھ کہ نہیں جی آپ پہلے ناکہ بندی ختم کریں, یہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہے. امریکہ کہتا رہا آپ نے ہرمز کھولو, ایران نے کہا ہم نے کھول دی تھی لیکن آپ نے ناکہ بندی نہیں ختم کی, اس لیے پھر ہم آپ نے ہرمز بند کر رہے ہیں. تو یہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں اپنی شرائط پر ہیں, یا وہ چیزیں رہیں ادھر ہی اور مذاکرات ساتھ ساتھ ہو جائیں. اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر بعد میں آپ نے ہرمز بھی کھل جائے اور ناکہ بندی ختم ہو. جی اقرا, اقرا آپ کو آواز آ رہی؟ نہیں, میرا خیال ہے اقرا کو آواز نہیں جا رہی. جی انیقا, یہی سوال آپ سے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, وہیں پر دونوں کھڑے رہیں گے یا یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا چلیں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں اور یہ جو شرائط ہیں یہ بیٹھ کر پھر طے ہوتی رہیں گی اور مذاکرات کے دوران ہی یہ دونوں طرف سے آبنا ہرمز اور ناکہ بندی وہ ختم ہو, یا وہیں پر کھڑے رہیں گے کہ ایران کہتا رہے جی پہلے ناکہ بندی ختم ہو, امریکہ کہتا رہے آبنا ہرمز کھولو؟ دیکھیے ایک ٹگ آف وار تو چلے گا, لیکن فیکٹ از کہ یہ ٹگ آف وار کب تک چلے گا؟ یہ ٹگ آف وار تب تک چل سکتا ہے جب تک ایران اور یو ایس اے دونوں اس بات کو سسٹین کر سکیں. بٹ وی نو جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے کتنا بڑا ہوا بنائی کہ جیسے ہی یہ اوور ہوگی
सीज फायर, हम फौरी तौर पर बमबारी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, बिकॉज दे नो दे वांट एन एस्केप. नवंबर से पहले एस्केप लेकर उनको एक नए पॉइंट के ऊपर अपनी इलेक्शन कैंपेन बनानी है, मिड टर्म इलेक्शंस के लिए. सिमिलरली ईरान भी कितनी देर तक सस्टेन कर सकता है इस जंग को, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है. नो मैटर हाउ मच आर्सेनल दे हैव, या उनके पास जितने मर्जी शाहिद ड्रोन हो या जो मर्जी हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स का अभी उनके पास आधा जखीरा हो भी, लेकिन इवन देन भी एक सर्टन लिमिट होती है जहां तक ममालिक जो है वो जंग लड़ सकते हैं, अनटिल अनलेस आपने बाकी ममालिक को अभी तक ऐड नहीं कर देना. हाँ, खतरनाक बात वहां हो जाएगी जहां बाकी ममालिक भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाए, लेकिन अच्छी बात यह है कि जीसीसी ममालिक ने भी, चाइना ने भी, बाकी ममालिक ने भी, इवन यूरोपियन ममालिक ने, नेटो एलाइज में यूएस के, इन सब ने बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है. अगर इनमें से कोई भी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा ना करता तो ये आलमी जंग के अंदर तब्दील हो जाता मामला. लेकिन इस टाइम पर दोनों की जरूरत है टेबल पर बैठना, लेकिन दोनों ही प्लेस ऑफ पावर से, प्लेस ऑफ अथॉरिटी से बैठना चाह रहे हैं. दोनों साइड्स को ये अंडरस्टैंड करना होगा कि आप अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए चाहे जो मर्जी शो करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो मेज पे डिप्लोमेसी होती है उसकी लवाजमात कुछ और होती हैं, और डिप्लोमेसी की लवाजमात ये होती हैं. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जब मुशर्रफ के एरा के अंदर बातचीत हुई थी तो उस टाइम पर सबसे बड़ा जो है वो मैटर कश्मीर का इशू, उसके ऊपर भी बहुत चीजें करीब आ गई थी, और उस टाइम पर जो डिप्लोमेसी चल रही थी उसके अंदर ये बात इंडिया और पाकिस्तान में तय पाई थी कि अगर कोई भी जरीदा या कोई भी न्यूज एजेंसी या कोई भी और कोई स्पॉइलर कोई इस तरह की बात करे जहां ऐसा महसूस हो कि कोई किसी को ब्लेम कर रहा है या किसी साइड को वीक दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो अपोजिट साइड उसको रिव्यूक और रिबट कर देगी. तो ये कुछ डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं जो कि अभी इस टाइम पर ईरान और यूएसए की तरफ से नहीं फॉलो किए जा रहे, इन पर्टिकुलर यूएसए की तरफ से फॉलो नहीं किए जा रहे, क्योंकि सदर ट्रंप खुद जब आके स्टेटमेंट्स देते हैं तो उन स्टेटमेंट्स के अंदर सुबह और शाम में बड़ा तजाद होता है. तो मेरे ख्याल में दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अड़े रहना चाहेंगे, पर एट द सेम टाइम दोनों को इस बात का अंदाजा है कि उनके पास बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं है. एंड आई फ्रॉम व्हाट आई एम सीइंग इन इस्लामाबाद राइट नाउ, मैं भी इस्लामाबाद की सड़कों पे हूँ, फ्रॉम व्हाट आई एम सीइंग एंड व्हाट आई एम गैदरिंग इज कि इस हफ्ते के आखिर तक इंशाल्लाह कुछ मटीरियलाइज होता हुआ हमें नजर आएगा, एटलीस्ट टू द पॉइंट कि एक शुरुआत हो. किसी तरीके से 47 साल के मसाइल का हल एक रात में, 2 रातों में बैठकर नहीं निकलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन एंड अ डिसीजन टू टेक दैट सोल्यूशन टू अ लॉन्गर टर्म, या उसको किसी तरीके से फिक्स करके लॉन्ग टर्म के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए, उस तरह उस सिम्त में जरूर चला जा सकता है. सही. ये जो बात आपने कही, ये रॉयटर्स ने भी इसको कोट किया था कि लग ये रहा है कि एक चले सालों का नहीं लेकिन कुछ अरसे का, 6 महीने का कम से कम एक मुआहदा नजर आएगा कि तब तक हम बातचीत जारी रखेंगे जब तक एक पायदार मुआहदा नहीं हो जाता, और उसकी एक शक्ल हमने सीज फायर के एक्सटेंशन की सूरत में देखी है. रहमान, CNN की रिपोर्ट है यूएस में रन आउट ऑफ मिसाइल्स इफ अनदर वॉर ब्रेक्स आउट. ये तो बड़ी अजीब बात है कि $1.5 ट्रिलियन का बजट भी अब आ रहा है, उसके बावजूद आप ये देखेंगे जी मिसाइल इतने कम हो गए हैं. यानी जिस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है वो आसान नहीं है बनाने, या वो जहाज वो ये नहीं हो सकता कार्स की तरह चंद महीने में जनाब वो सामने आ जाएंगे. तो ये चीजें भी तो देखनी है. और फिर ट्रंप की रेटिंग वो भी बहुत ज्यादा सफर कर रही है इस वक्त, नजर आ रहा है कि गैर मकबूल होते चले जा रहे हैं ट्रंप. और ये भी कहा जा रहा है कि चीन के दौरे से पहले पहले ट्रंप खुद इसका ये कहें कि क्रेडिट लेना चाहेंगे, जेडी वैंस को नहीं देना चाहेंगे. वो कहेंगे कि जी देखिए मैं गया था, मैंने साइन किए हैं, तो हो सकता है चीन जाने से पहले पाकिस्तान से होते हुए जाएं. तो आप ठीक कह रहे हैं उसामा. एक तो कॉस्ट तो है, देखिए जो भी है, अमेरिका बेशक एक सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका के लिए इसकी एक मिलिट्री कॉस्ट है और एक पॉलिटिकल कॉस्ट है. मिलिट्री कॉस्ट तो मेरा ख्याल है शायद अमेरिका, आपने देखा है, एक वॉर इकोनॉमी रहा है. 2000 के बाद से अमेरिका जो है वो जंगों में मसरूफ रहा है, और उनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा साइकिल जो है वो जंगों के साथ जुड़ा हुआ होता है. और ये जंगें जो हैं वो एक्चुअली पॉलिटिकल कॉस्ट इनकी नहीं होती. मैं इसमें एक मिसाल आपको दूंगा अफगान वॉर की. अफगान वॉर की अमेरिका को कोई पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं थी, जंग दूर थी, उसमें अमेरिकियों का उस हवाले से एक बयानिया था, और वो जंग जो है वो यहाँ पर हुई, तबाही बर्बादी जो है वो हमने देखा वो अफगानिस्तान के अंदर हुई. तो उसके बाद फिर आप इराक वॉर देख लें, इराक वॉर में भी इसी तरह की सूरत हाल थी, अगरचे जो है वो उनके लिए एक मिलिट्री कॉस्ट थी,
لیکن وہ عراق میں تباہی بربادی وہاں پر ہو رہی تھی اور ان کی اکانومی جو ہے وہ اس ساری چیز کے باوجود 9/11 کے باوجود افغانستان جنگ عراق جنگ اس کے باوجود جو ہے وہ تھرائیو جو ہے وہ کرتی رہی اور ابھی بھی اسی طرح ایران کے حوالے سے بھی ایک اسی طرح کی صورتحال ہے. لیکن امریکہ باہر طور پر امریکہ کی ایک کیپیسٹی جو ہے وہ ایران کے مقابلے میں اس شوق کو یا اس کاسٹ کو ایبزارب کرنے کی وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ایران. ایران میں تو آپ دیکھیں نا ایران میں تو تباہی بربادی ایکچولی ہو رہی ہے بہت زیادہ. ایران میں وہاں پر جو ہے وہ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اب اگر اس کے بعد وہ ہزاروں جانیں چلی گئی. بالکل. اور اگر اس کے بعد وہ جو ہے وہ پاور سٹیشنز کو اور پلوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیں گے تو ایران کے لیے اور زیادہ مسائل ہوں گے. اور پھر اگر بلاکیڈ یہ جاری رہتا ہے جہاں پر جو بندرگاہ ہے ایران کی وہی استعمال نہیں ہو سکتی تو پھر چیزیں اور زیادہ مشکل ہو جائیں گی. اسرائیل کے لیے دوسری طرف جو ہے وہ ایران کی طرح جو کاسٹ ہے وہ بڑی ایکچوئل ہے. وہاں پر میزائل گر رہے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. امریکہ کو بذات خود امریکہ کے لیے کاسٹ اتنی نہیں ہے, لیکن امریکہ کے جو اتحادی ہیں جن میں بعض خلیجی ممالک شامل ہیں وہاں پر جو ہے وہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہے اور یہی وجہ ہے. اور اسرائیل کے لیے جو ہے وہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو اور ان کا پریشر اس وقت جو ہے وہ امریکہ کے اوپر ضرور موجود ہوگا. صدر ٹرمپ جو ہیں وہ میرا خیال ہے شاید مڈ ٹرمز کا بھی ایک کہیں نہ کہیں پر ایک ہے, وہ چاہتے ہیں کہ مڈ ٹرم سے پہلے اور چین کے دورے سے پہلے اس چیپٹر کو جو ہے وہ کلوز کریں. لیکن امریکہ کو خود اس کی کاسٹ ادا نہیں کرنی پڑی, لیکن امریکی اتحادیوں کو اس کی کاسٹ جو ہے وہ ضرور ادا کرنی پڑی. اور یہ امریکی اتحادی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں امریکہ پر دباؤ بھی بڑھا رہے ہیں کہ اس جنگ کا کوئی حل نکالا جائے. یا تو جو ہے وہ اس جنگ میں اور زیادہ جو ہے وہ امریکہ انویسٹ ہو جائے اور زیادہ شدت جو ہے وہ لے آئے تاکہ جو جنگ ہے وہ دوسری طرف جا کر جو ہے وہ ختم ہو جائے. یا پھر امریکہ کے اندر ایک طبقہ جو ہے وہ یہ بھی اپروچ رکھتا ہے اسی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں کہ نہیں, ہم نے یہ جنگ شروع کی تھی, اب ہم اس کو ختم کریں گے اور ساتھ ہی اپنی وکٹری جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیں گے تو اس کا جو ہے وہ ہمیں فائدہ بھی ہوگا. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو پولیٹیکل سپورٹرز ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہیں گے وہ اس سے ماننے کے لیے تیار ہوں گے. وہاں ان کا جو پولیٹیکل بیانیہ ہے وہ بڑی سے بڑی کنٹروورسی سے بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا وہ نکلتے رہے ہیں اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ ان کے بیانیے کے ساتھ چلتے ہیں. تو میرا خیال ہے مڈ ٹرمز والی بات جو ہے اس میں جن سپورٹرز نے ان کے ساتھ جانا ہے وہ سپورٹرز ان کے ساتھ رہیں گے. ایک ضرور ہے کہ ایک طبقہ جو گیس کی قیمتوں کی وجہ سے امریکہ میں پریشان ہے وہ ہو سکتا ہے ان کے خلاف جائے, لیکن ان کی اپنی سپورٹ بیس ان کے ساتھ رہے گی. لیکن جو امریکہ کے اتحادی ہیں جو ایکچوئل کاسٹ ادا کر رہے ہیں جہاں پر جو ہے وہ یہ میزائل اور ڈرون جو ہے وہ گر رہے ہیں, میرا خیال ہے وہ اس وقت جو ہے وہ زیادہ پریشان ہیں اس صورتحال سے. اور اسی وجہ سے صدر ٹرمپ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیز فائر کو بڑھا بھی رہے ہیں, سفارتکاری کو جو ہے وہ موقع بھی دے رہے ہیں. لیکن آخر میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس جنگ کی ایک انسانی قیمت ہے. وہ جو قیمت ہے وہ ایران کے لوگ, خلیجی ممالک میں جو لوگ ہیں, اور سب سے اہم بات یہ کہ دیکھیے اس کا ایک بہت بڑا اس جنگ کا پہلو یہ ہے کہ مسلمان ممالک وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس جنگ کے اندر ہیں. تو ایسا پاکستان کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے ایک تو سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ ہمارا جو بارڈر ہے وہاں پر جو ہے وہ ایسی صورتحال نہ ہو جس کے لیے ہمیں اور زیادہ مشکل ہو جائے. افغانستان اور بھارت کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں وہاں پر آگے ہی بہت زیادہ ہائی الرٹ چل رہا ہے, تو یہ نہ ہو کہ جو ایران کا بارڈر ہے وہاں پر بھی ایسی صورتحال ہو جائے. دوسرا پاکستان کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ یہ جو مسلمان ممالک ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جتنا لڑیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ امت مسلمہ جو ہے وہ کمزور ہوگی اور اس میں سب کا نقصان ہے. بالکل صحیح. اسی لیے پاکستان جو ہے وہ اس جنگ کو ختم کرانے کے لیے اس طرح سے جو ہے وہ کوششیں بھی کر رہا ہے. ٹھیک. اچھا انیقہ, خلیجی ممالک کی بہت بات ہوتی ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایران نے اس طرح باقاعدہ براہ راست خلیجی ممالک کو ٹارگٹ کیا. اب بھی ذرا بات ہوتی ہے جس طرح امریکہ کی طرف سے الرٹ جاری کیا گیا جتنے بھی امریکن نیشنلز ہیں اب فلائٹس چل رہی ہیں تو ایران چھوڑ دیں, جو ڈول نیشنل ہیں وہ ایرانی پاسپورٹ پر آ جائیں, نکل جائیں یہاں سے. یعنی یہی ہم نے دیکھا کہ حملہ کرنے سے پہلے ہی بات ہوتی ہے. اچھا جواب میں ایران کہتا ہے خلیجی ممالک میں کہ جی یہ علاقے چھوڑ دیں, یہاں پر خطرہ ہے. اب اس جنگ میں سوچا نہیں جا رہا تھا, ٹرمپ نے خود کہا ہمیں نہیں خیال تھا کہ جی خلیجی ممالک کو ایران ٹارگٹ کرنا شروع کر دے گا. ان کی طرف سے کتنا اس میں پریشر ہوگا کہ ہر صورت ٹرمپ اس جنگ میں اب مزید نہ جائیں, کیونکہ براہ راست نقصان امریکہ کا اتنا نہیں ہوا. ٹھیک ہے ان کی اکانومی تھوڑی بہت سفر کی ہوگی, وہاں گیس کی پرائسز بڑھ گئی, سب کچھ ہوا, لیکن جہاں میزائل گرے ہیں وہ تو خلیجی ممالک ہیں. نقصان ان کا ہوا کہ جی امریکن اڈے تھے,
ٹھیک ہے جی یہاں سے جہاز بھی تھے ان کو نقصان ہوا, ڈیفنس سسٹم جو تھا وہ بھی نہیں چل سکا, نہ اسرائیل کا نہ ان کا بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوا. تو ان کے ہاں ان کی اکانومی, ان کی ساکھ وہ تو بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے. تو ان کو بھی تو ایک دیر پا ایک چاہیے, یہ نہیں کہ جس طرح ایران کہہ رہا ہے کہ جی پچھلے سال حملہ ہوا پھر کوئی ہو جائے تو ہمیں کوئی گارنٹی لمبی چاہیے. اب گارنٹی تو جنگ میں کہاں آج تک ہم نے نہیں دیکھی, گارنٹیز ہوتی بھی ہیں پھر بھی کام شروع ہو جاتا ہے. تو وہ خلیجی ممالک اس وقت کہاں کھڑے نظر آ رہے ہیں, ان کی پوزیشن بھی تو بڑی عجیب ہے. جی جی انیکا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں, رحمان اگر اسی بات پر آپ کمنٹ کر سکیں پلیز. جی اچھا دیکھیے جو خلیجی ممالک ہیں, میرا خیال ہے خلیج میں آپ بہت بڑی تبدیلیاں دیکھیں گے. یہ جنگ کس طرح سے رکتی ہے, کب رکتی ہے, اس پر تو ایک سوالیہ نشان ہے اسامہ. لیکن جو خلیجی ممالک ہیں ان کے حوالے سے کچھ بہت بڑی تبدیلیاں ہوگی, اور بہت سے بیانات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, ان میں آلریڈی اس طرف اشارے جو ہے وہ دیے جا چکے ہیں کہ شاید جو ہے وہ پولیٹیکل میپ ایٹ لیسٹ, جغرافیکل کا تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن پولیٹیکل میپ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ پورے خلیج کا ری ڈرا ہوگا اس جنگ کے بعد. تو یہ چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے, اور یہ چیز ہمارا پاکستان کے لیے بھی بہت اہم ہے. اور جو پہلے میں بات کر رہا تھا وہ میں تھوڑا سا اس پوائنٹ کو ذرا مزید ایلیبریٹ کر دوں کہ پاکستان کے لیے یہ کانفلکٹ جو ہے وہ کس طرح سے اہم ہے. ایک تو دیکھیے پاکستان کا اپنا بارڈر ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہاں پر ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی اور جو ہے وہ آ کر بیٹھے, کوئی ایسی حکومت وہاں پر ہو جو پاکستان کے لیے مزید مشکلات پیدا کرے. اور ہمارا بلوچستان ایک بڑا سینسیٹیو ایشو ہے, ہم اسے جو ہے وہ ہر صورت جو ہے وہ اپنے جو ہماری سرحدیں ہیں ان کی ہم انٹیگریٹی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. نمبر 2, جو ایران کے خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات ہوں گے وہ ہمارے لیے آگے ایک بڑا سفارتی چیلنج بن سکتا ہے, چاہے یہ کسی بھی طرح کے تعلقات. اگر تو دوستانہ ہوں تو چلیں وہ تو اچھی بات ہے, ہم نے دیکھا سعودیہ اور ایران کے تعلقات بھی بہتر ہوئے, پھر باقی ممالک کے ساتھ بھی, اور اس میں پاکستان, ترکی اور مصر یہ 3 ممالک ہیں. ان تینوں ممالک کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے ایسی کسی بھی صورتحال میں جہاں پر خلیج کے اندر اگر ملکوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں, چاہے وہ 2 خلیجی ممالک ہوں یا ایران یا خلیج کے تعلقات ہوں. تو ہمارے لیے ایک آگے بڑا چیلنج ہوگا کہ ہم نے خلیجی ممالک کے ساتھ بھی تعلقات قائم رکھنے ہیں, اچھے رکھنے ہیں, اور دوسری طرف ایران جو کہ ہمارا ہمسایہ ہے اس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ یہ جو مسلمان ممالک ہیں چاہے وہ کوئی بھی خلیجی ممالک ہوں ان کے آپس کے تعلقات خراب ہوں یا ایران اور خلیجی ممالک کے تعلقات خراب ہوں, کیونکہ یہ پاکستان جیسے ملکوں کے لیے ایک بڑی مشکل پیدا کر سکتا ہے. نہ صرف یہ ایک سفارتی چیلنج ہو سکتا ہے بلکہ آگے جا کر جس طرح سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں تو آپ کو نہیں معلوم کہ کیا جو ہے وہ پاکستان کے لیے پوزیشن جو ہے وہ آ سکتی ہے. تو یہ سوال ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ خلیجی ممالک کے ایران کے ساتھ جو ہے وہ کیا تعلقات ہوتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اس ساری صورتحال میں اتنا انویسٹڈ ہے. ہم بیٹھ کر یہ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ جنگ جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے, جس طرح بہت سے دنیا کے دوسرے ممالک جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اسی لیے ہمارا اس لڑائی کے اندر, اس لڑائی کو رکوانے میں, اس کی ثالثی میں, اس کی مذاکرات کروانے میں, چاہے کہ آپ کچھ بھی کہہ لیں, ہمارا ایک بڑا پرو ایکٹیو رول ہے. اور پاکستان آپ کو ایک تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان کے ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ تعلقات ہے, لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان نہیں چاہے گا کہ آگے جا کر ہم کسی ایک ایسی سچویشن میں آئیں جہاں پر ہمیں کوئی چوائس کرنی پڑے اور مشکل چوائس کرنی پڑے. یہ وجہ ہے کہ پاکستان بڑی نیک نیتی کے ساتھ, سنسیریٹی کے ساتھ اس عمل کو آگے بڑھا رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ بات چیت ہو جائے, کوئی حل نکل آئے, کوئی راستہ نکل آئے اور یہ جنگ رکے. اچھا, ہمارا قومی مفاد بھی اس میں ہے اور ہم بڑی ایک اپرچونٹی میں بھی ہیں, چیلنج میں بھی ہیں کہ ہمارے سب سے اچھے تعلقات اور ہم چاہتے ہیں سبھی سے اچھے تعلقات رہیں. انیکا لاسٹ میں یہی جو خلیجی ممالک ہیں یہ بھی تو رول پلے کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں, چاہے میٹنگز میں نہیں ہے لیکن امریکہ کے اوپر یا دیگر ممالک کے تحت, چاہے وہ ترکیہ ہو, مصر ہو, پاکستان ہو, تو ایران کے ساتھ بھی, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو ہی یہ سیز فائر ہوا تو اس کے بعد پہلی دفعہ یو اے کے نائب صدر نے رابطہ کیا, جو کہ سخت گیر سمجھ جاتے ہیں ان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف, ان کے ساتھ. تو یہ بھی ایک پازیٹیو جیسچر تھا کہ شاید کوئی دیر پا امن یہاں پر ہو سکے, اور اس کے بعد جب یہ سیز فائر سے آگے بڑھ کر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں خلیجی ممالک بھی آگے جا کر کہیں شامل ہو سکے, اور اس میں پاکستان کا کردار بھی بڑا اہم ہوگا. بالکل, پاکستان کین پلے اے رول ان دیٹ.
لیکن خلیجی ممالک کے ساتھ بھی ایران کا کوئی بہت زیادہ ٹرسٹ والا ریلیشن شپ نہیں ہے. بالخصوص اگر آپ یو اے ای کی بات کر رہے ہیں تو یو اے ای کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. فلسطین والے معاملے کے اوپر جہاں بہت سارے ممالک نے اپنے طرف انٹری بند کر دی تھی اسرائیلیوں کی، وہیں دبئی کے اندر یا خلیجی ممالک کے اندر آپ کو اسرائیلی کھلے پھرتے نظر آتے تھے، وہاں پراپر ٹورزم کرتے ہوئے نظر آتے تھے. اور ایٹ دا سیم ٹائم خلیجی ممالک کے ساتھ سب سے بڑا جو بون آف کنٹینشن ایران کا ہے وہ تو ایک ریمینز کہ یو ایس کے جتنے بیسز ہیں وہ ادھر موجود ہیں. اس بار ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیا وہ یو ایس کے بیسز گلف کی پروٹیکشن کے لیے تھے یا پھر ایک ایسے لانچ پیڈ کے لیے استعمال ہونے کے لیے کہ وہ ایران یا کسی اور ملک کو وہاں مڈل ایسٹ سے کنٹرول کرنے کے لیے. دیکھیے کوئی بھی ملک جتنا مرضی پولیٹیکلی ثالثی کرنے کی کوشش کرے، اگر ملیٹریلی وہ تھریٹ رہتا ہے تو پھر اس کو کسی بھی طریقے سے چاہے وہ جتنے فون کالز بھی کر لے ایک ٹرسٹ وردی پارٹنر کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا. اسی لیے ایران بھی تمام خلیجی ممالک کو اس طریقے سے ٹرسٹ کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا ہے. پاکستان کا کردار بالکل سعودی عرب کے حوالے سے بڑا پازیٹیو سینس میں رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا ڈیفینس پیکٹ ہے، اور یہ بات ہم نے ایران کے لوگوں کو بڑی کلیئر بھی کر دی تھی، ایران کی لیڈرشپ کو کلیئر بھی کر دی تھی کہ ہمارا ان کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ ہے. اگر ایک سرٹن پوائنٹ سے آگے بڑھا گیا تو پاکستان کو ان ایکشن آنا پڑے گا، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ ریلیشن شپ خراب کریں تو ہمیں اس پوزیشن میں نہ ڈالا جائے یا ہم لوگوں کو اپنا ڈیفینس پیکٹ ایکٹیویٹ کرنا پڑے. اور ایٹ دی اینڈ یہ سچویشن ڈیولپ ہو گئی تھی ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم کہ اگر نہ رکتا ایران تو ہم لوگوں کو وہ ایکٹیویٹ کرنی پڑتی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر کسی گلف ممالک میں سے کسی ایک ملک کے ساتھ ایران کا ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹرسٹ ہے وہ ہے عمان. نہ قطر کے ساتھ، نہ بحرین کے ساتھ، نہ کویت کے ساتھ، نہ یو اے ای کے ساتھ، نہ سعودیہ کے ساتھ. تو عمان کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھا وچ از ایگزیکٹلی وائی عمان اس بار ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا. اور ان کے فورن منسٹر نے بڑا کلیئرٹی سے بول بھی دیا تھا کہ ایران اس ٹائم پر نیوکلیر آرمامنٹ کو ڈسارم کرنے یا نیوکلیر آرمامنٹ کو فوبو کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. تو خلیجی ممالک کی طرف سے اب جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اب ان کو ایٹ لیسٹ یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ وہ جن سے تکیہ کر کے وہ بیٹھے تھے اپنے دفاع کے لیے، وہ دفاع کے موقع کے اوپر وہ ان کا دفاع نہیں کریں گے، وہ اپنا اور اپنے allies کا، اور سب سے بڑا مڈل ایسٹ کے اندر ally اسرائیل ہے، ان کا دفاع کرے گا. تو میرے خیال میں اس کے بعد بہت سوچ بچار کے بعد گلف ممالک بھی کوشش کریں گے کہ کوئی اس طرح کی نیٹو ٹائپ کوئی چیز آئے، کیونکہ اسلامک نیٹو ٹائپ ہو جس کے اندر پاکستان کا بھی ایک اہم کردار ہو، ترکی کا بھی ایک اہم کردار ہو، گلف ممالک بھی ساتھ شامل ہوں، اور اس ٹائپ کی کسی چیز کی طرف بڑھا جائے. بٹ ناٹ آل گلف کنٹریز. ایک دو ایسے گلف کنٹریز ہیں جو اس ٹائم پر بھی اس پوری جنگ کے اندر بھی ایک سرٹن نیگیٹو اسپوائلر کا رول پلے کر رہے ہیں، اور میں نام نہیں لوں گی کیونکہ پاکستان کے تعلقات ان سے بڑے اچھے ہیں، لیکن ان ممالک نے جنگ روکنے کے اندر کوئی کردار ادا نہیں کیا، بلکہ جنگ کو ہوا دینے کے اندر اگر کہا جائے کردار ادا کیا تو وہ غلط نہ ہوگا. تو ایران بھی اب اس ٹائم پر گلف ممالک کے ساتھ ایک دم سے جا کر گلے ملنے والی سچویشن سے تو بہت آگے چلے گا، کیونکہ اس سے پہلے ایران نے کبھی گلف ممالک پر اٹیک نہیں کیا تھا. 2025 جون سے پہلے جب قطر کے اوپر ڈائریکٹلی اٹیک ہوا تھا، لیکن اس بار تمام گلف ممالک سے ہوا. تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ان اٹ سیلف رہے گا. پاکستان کین پلے اے بگ رول ان اٹ، لیکن ہر ملک کے اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اور ایران کی اپنی مجبوریاں ہوں گی ان ممالک کو ٹرسٹ نہ کرنے میں، اور ٹرسٹ ڈیولپ کرنے میں دہائیاں لگتی ہیں. تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے لانگ اینڈ کمبرسم پروسیس. چلیں دعا کرتے ہیں کہ جمعے کا دن واقعی مبارک پھر ثابت ہو، اور نہ صرف یہ کہ جنگ بندی ہمیں مکمل نظر آئے، جنگ ختم ہوتی نظر آئے، اور کوئی بہتر معاہدہ ہو سکے، جس کے لیے پاکستان کوشش کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ انیک کا، نثار آپ کا، اقرا حارث اور رحمان اظہر، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.